बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? वक्त कैसा गुजर रहा है? पढ़ाई कैसी जा रही है? आजकल तो इम्तहान भी होने वाले होंगे, क्योंकि अब जितने लेक्चर्स हम कर चुके हैं इसमें आपको असाइनमेंट्स या क्विजेस वगैरह भी दिए जाने हैं। तैयारी कर रहे हैं ना आप लोग? बहुत अच्छी बात है। आज हम इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक और लेक्चर के साथ, जो कि प्रॉब्लम्स ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान से ही रिलेट करता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे ये कहा था कि मुझे लगता है कि 2-3 हमें लेक्चर इसमें करने पड़ेंगे ताकि हम अहाता कर सकें, हम एनकम्पस कर सकें उन प्रॉब्लम्स को जो कि गवर्नेंस में पाकिस्तान के बनने के साथ साथ आना शुरू हुई और एग्रेवेट होती चली गई। कहीं जब वो चीजें जो हैं वो कम होना शुरू होती हैं तो हमें रिलीफ मिलता है, और जब रिलीफ मिलता है तो हम चीजों को बेहतर तरीके से करना शुरू कर देते हैं। बट समहाउ अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां पर जो प्रोसेस था वो कोई इतना स्मूथ रहा नहीं। उसमें हमारी जो गवर्नेंस है, ओवरऑल गवर्नेंस है पाकिस्तान की, जो कि आपके साथ हम डिस्कस कर रहे थे कि 3 बड़े हाथों में थी, वो कुछ ठीक तरह से काम कर नहीं पाई। गवर्नमेंट अपना रोल प्ले नहीं कर पाई, ब्यूरोक्रेसी अपना रोल ठीक तरह से प्ले नहीं कर पाई, और मिलिट्री शायद ओवर एम्बिशियस हो गई और उसने भी जो उसका ट्रू रोल था उसकी बजाय कुछ और रोल ले लिए, जिसकी वजह से हालात डिटीरियोरेट करते चले गए। लास्ट टाइम जहां से हमने खत्म किया था मैं वहीं से शुरू करूंगा ताकि हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि हम उसको उस वक्त कहां पे खत्म कर रहे थे। हम वो सारी बातें जो कर रहे थे उसका जो क्रक्स है मैं वो आपके साथ शेयर कर लेता हूं। फेस्ड विद दिस क्राइसिस, द रूलिंग एलीट्स ओवर द इयर्स हैव बीन अनेबल टू ग्रास्प द प्रॉब्लम as essentially arising from a failure to either deliver the goods to the poor or to involve them in economic and political decision making, and have attempted to use selective coercive force in attempting to quell it. Understandably, this response has not only intensified the problem but has also allowed a growing importance to the security agencies in the structure of स्टेट पावर इटसेल्फ। जो कुछ हमने उस वक्त डिस्कस किया, जो कुछ हमने पढ़ा उस वक्त, उसमें यही था कि हम फेल होते चले गए। हमारे साथ प्रॉब्लम काफी ज्यादा थी। हम गरीबों की हालत बेहतर नहीं कर सके, हम पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर नहीं कर सके, हम पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को बेहतर नहीं कर सके, हम पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बेहतर नहीं कर सके जहां तक हम पहुंच गए थे। हमने डिस्कस किया था कि एक इरा ऐसा आया था जिसमें पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो काफी बेहतर हो गई थी, लेकिन उसके बाद उसने डिटीरियोरेट होना शुरू कर दिया, और अल्टीमेटली आज हम जिस पोजीशन पर हैं वो कोई बहुत हमारे लिए अच्छी पोजीशन नहीं है। तो आज वहीं से शुरू करते हैं। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे स्टेट के बारे में, और वो तीनों कैरेक्टर्स जिनके बारे में पहले भी बात करते चले आए हैं, गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी एंड आर्मी, उनके फर्दर जो रोल्स थे वो हम यहां पर इलैबोरेट करेंगे। जिया की रिजीम के साथ ही हम शुरू करते हैं, क्योंकि उस वक्त हम जिया की रिजीम को ही डिस्कस कर रहे थे। Thus, it is that the people of Pakistan, the poor and downtrodden, in spite of the erosion of institutions of civil society, have nevertheless
demonstrated a high level of political consciousness and emerged as a factor to be reckoned with by those who pull the levers of power within the state structure. जैसा भी है, लोग पहले से अपने आप को एनलाइटन करते चले गए, अवेयर होते चले गए, और ये जो पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक और मिलिट्री की आपस में कश्मकश थी, इससे लोगों ने काफी कुछ सीखा और वो एनलाइटन होते चले गए. जब हम इसके बाद की जो तीसरा लेक्चर है उसमें फिर डिस्कस करेंगे कि फिर क्या हुआ. अगर वो एनलाइटन हो गए थे, उन्हें पता था कि डेमोक्रेसी एक बहुत अच्छा मीडिया है जिसमें हम अच्छी गवर्नेंस भी ला सकते हैं और उससे हम तरक्की भी कर सकते हैं, तो फिर चीजें हे वायर क्यों चली गई? फिर उन्होंने एक नया टर्न क्यों ले लिया? It is for this reason that the military, even when there was no apparent obstacle to the reimposition of military rule, after the death of Zia on 17th August 1988, sought a civilian dispensation within which it could exercise its power as a major, but not the sole, of course, actor, and through which the subterranean tensions of the populace could be diffused. लोग चूंकि एनलाइटन हो गए थे और उन्हें पता था कि जिया की रजीम ने उनके ऊपर क्या असरार डाले हैं, क्या फर्क पड़ा है, कितने हम बैकवर्ड चले गए हैं बजाय फॉरवर्ड जाने के. तो जब जिया की डेथ हुई तो उसके बाद उसी चीज को देखते हुए मिलिट्री ने भी दोबारा मार्शल लॉ नहीं लगाया, या मिलिट्री रजीम के अंडर ही उन्होंने कोई नई चीज पैदा करके उसको मैन करना शुरू नहीं कर दिया. ऑन दी अदर हैंड उन्होंने कहा जी ठीक है, बाईगॉन्स और बाईगॉन्स, और हम इलेक्शंस अनाउंस कर देते हैं. उन्होंने एक इंटरिम गवर्नमेंट बना दी, उस इंटरिम गवर्नमेंट ने इलेक्शंस अनाउंस कर दिए और कुछ अरसे बाद इस तरह इलेक्शंस हो गए. The changing structure of state power. The changing relationship between the military and bureaucracy, the two vital elements of the state apparatus in Pakistan, can be understood in the context of three analytical, distinct but interactive processes. यहां पर हम तीन तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या हुआ जिसमें अल्टीमेटली मिलिट्री अपर हैंड गेन करती चली गई और ब्यूरोक्रेसी नीचे जाती चली गई. कुछ ना कुछ वजूहात तो जरूर होंगी कि गवर्नेंस में जहां पर ब्यूरोक्रेसी हमेशा टॉप पे होती थी, वहां पर चीजें थोड़ी सी उनके लिए मुख्तलिफ होना शुरू हो गई, मुश्किल होना शुरू हो गई, और मिलिट्री उनसे बेहतर तरीके से चीजों को मैनेज करने लगी. चलें जी, पहला पॉइंट हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं. चेंजेस इन द इंटरनल सोशियोलॉजी ऑफ द मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेसी एसोसिएटेड विद चेंजेस इन द सोशल ओरिजिन ऑफ ऑफिसर्स इन दीज टू इंस्टीट्यूशंस रिस्पेक्टिवली. क्या हुई? एक तो उनके सोशल सेटअप में चेंज आना शुरू हो गया, दूसरा उनकी सोशियोलॉजी में चेंज आना शुरू हो गई. उन्होंने डिफरेंट तरीके से अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया. ब्यूरोक्रेसी किसी डिफरेंट तरीके से अपने आप को चेंज कर रही थी, ऑन दी अदर हैंड मिलिट्री अपने आप को किसी और तरीके से चेंज कर रही थी. किस तरीके से, अभी आपको उस बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं. नंबर 2, चेंजेस इन द प्रोफेशनल क्वालिटी ऑफ ऑफिसर्स एंड द इंटरनल कोहेजन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस. ये एक बहुत बड़ा और डिसाइडिंग फैक्टर था. इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया. और क्या हुआ, थोड़ी देर बाद आपके साथ इसको डिस्कस करते हैं. द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट अपरेटस ऑन द वन हैंड एंड द इंस्टीट्यूशंस इन सिविल सोसाइटी सच एज पार्लियामेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया एंड वेरियस प्लेटफॉर्म्स ऑफ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑन द अदर हैंड. अब वो जो बैलेंस था ना, स्टेट अपरेटस जितने भी थे उनमें और सिविल सोसाइटी के जो प्लेटफॉर्म्स थे,
پارلیمنٹ کہہ لیں, پولیٹیکل پارٹیز کہہ لیں, میڈیا کہہ لیں, اور دوسرے پبلک ایکسپریشن کے جتنے بھی پلیٹ فارمز تھے, چاہے وہ مذہبی تھے, چاہے وہ لسانی تھے, یا وہ کسی بھی اور بنیاد پر بنائے گئے تھے, ان کے درمیان میں بیلنس آف پاور کا تھوڑا سا ایشو ظاہر ہے بننا ہی تھا. We shall examine how these three processes influence the dynamics within and between the bureaucracy and the military, respectively. Over the last 3 decades, the social origins of both the bureaucracy and the army have shifted from the landed elite to a wide base in the urban middle strata and the growing class of rural capitalist farmers. پہلے لوگ ٹھیک ہے سول سرونٹس بنتے تھے, سی ایس ایس کا ایگزام دیتے تھے, ان کے ایگزامز ہوئے, ایگزامز کے بعد ان کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوئے, پھر ان کے انٹرویوز ہوئے, ان کو نمبرز مل گئے, اور ان کو اپنے نمبرز کے مطابق ان کو پوزیشنز ملنے شروع ہو گئیں. کچھ ڈی ایم جی میں چلے گئے, کوئی پولیس میں چلے گئے, کوئی فورن آفس چلے گئے, کوئی اکاؤنٹس میں چلے گئے, کسٹمز میں چلے گئے, انکم ٹیکس میں چلے گئے, لینڈ ریفارمز میں چلے گئے, اینڈ سو آن. لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا, جب بیوروکریسی نے کام کرنا شروع کیا تو وہ جو رورل کیپٹلسٹ تھے, جو لینڈ لارڈز بن گئے تھے, جن کے پاس اب پیسہ بھی آ گیا تھا, انہوں نے سوچا کہ پیسہ تو ہمارے پاس آ گیا ہے, لیکن ہمارے پاس پاور بھی ہونی چاہیے, اور بیوروکریسی میں شامل ہونا ایک ایسا کام ہے جس سے ہمیں آٹومیٹکلی پاور اور سٹیٹس دونوں مل جائیں گے. اسی طرح آرمی میں لوگوں نے جانا شروع کر دیا, زیادہ ان کا ٹلٹ ہو گیا آرمی کی طرف بھی, کیونکہ آرمی میں انہیں یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ آرمی میں بھی ایک سٹیٹس اب آنا شروع ہو گیا ہے. ہم اگر آرمی میں ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پر چلے جائیں گے تو دیر از ایوری پاسبلٹی کہ ہم پریزیڈنٹ آف پاکستان میں بن جائیں. یہ وہ چیز تھی جس سے اس کا جو شفٹ آ گیا, اس کی جو تھنکنگ تھی, اس کے پیچھے جو فلسفی تھی, وہ چینج ہونا شروع ہو گئی. While the change in the social origins of the officers in both these institutions has been in the same direction, changes in the level of professional competence and indeed the internal institutional cohesion have moved in opposing directions with respect to the bureaucracy and military respectively. ٹھیک ہے, ایک لحاظ سے تو وہ ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہے تھے کہ ایلیٹس جو تھی, جو بڑے فارمرز تھے, ان کے بچوں نے یہ سوچا کہ ہمیں آرمی میں جانا چاہیے یا ہمیں بیوروکریسی میں جانا چاہیے, سول سروسز میں جانا چاہیے, سی ایس ایس کرنا چاہیے. اس حد تک تو ٹھیک تھا, لیکن جو اس میں ڈفرنس آنا شروع ہوا جب یہ دونوں ایز انسٹیٹیوشنز لوگ ان میں گئے, تو ایک سٹارک ڈفرنس بعد میں ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. اب وہ سٹارک ڈفرنس کیا تھا؟ وہ ان کی کمپیٹنسیز کے بارے میں تھا, وہ ان کی ٹریننگز کے بارے میں تھا, اور وہ ان کی پروموشنز, پوسٹنگز, ریٹائرمنٹس, یا ان کو ان اداروں سے نکالنے کے بارے میں تھا. اور یہ ایک اتنا بڑا, اتنا فینومینل قسم کا ڈفرنس تھا کہ جس سے آرمی مضبوط ہوتی چلی گئی اور بیوروکریسی جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی گئی. ہم اس کو پچھلے 60 سالوں سے شروع کرتے ہیں کہ بیوروکریسی کس طرح کمزور ہونا شروع ہوئی. ڈیورنگ دی لاسٹ 60 years, Pakistan's bureaucracy has undergone a gradual process of institutional decay. Perhaps the single most important factor in the process has been a sharp decline in the intellectual caliber of the civil servants. انٹلیکچوئل کیلیبر کیسے کم ہونا شروع ہوا, اس کی وجوہات کیا تھی؟ ابھی ایک مزے کی خبر کچھ دن پہلے سی ایس ایس کا رزلٹ اناؤنس ہوا, تو میں اخبار میں پڑھ رہا تھا اور مجھے پتا چلا کہ سی ایس ایس کا ایگزام دینے والوں میں سے صرف 3% لوگ کامیاب ہوئے ہیں. 12,000 کے قریب لوگوں نے وہ امتحان دیا تھا اور صرف 232 ریٹن ایگزام پاس کر سکیں, جبکہ
اس کے اگینسٹ جو پوسٹ ویکنٹ ہیں, جو پوسٹ اویلیبل ہیں, which are up for the grabs, they are 270. کیا اتنی ڈرتھ کبھی آئی ہے کہ اتنے زیادہ لوگ امتحان دیں اور اتنے کم اس میں سے پاس ہوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ ڈیٹیریوریشن کیوں آنا شروع ہوئی ہے, اور کسی ایک پوائنٹ پر آپ کو میری بات سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ اس کی وجہ کیا ہے. The structure of the civil service is still predicted on the now unfounded assumption that the intellectual cream of society applies for and enters the service. Having entered the civil service, the poorly educated young officers face a future in which there is an absence of rigorous formal education to equip them professionally at each stage of their careers for the tasks they are supposed to perform. میں اس کے آگے میں آپ کے ساتھ ان انسٹیٹیوشنز کا بھی ذکر کروں گا جو کہ ان کی ایجوکیشن میں, ان کی ٹریننگ میں اور ان کے کیریئر گروتھ میں ان کی ٹریننگز کرتے ہیں. What went wrong with those institutions and what went right with the military institutions that they started flourishing? On the other hand, the bureaucratic institutions are the institutions who were producing bureaucrats. They started diminishing. In fact, they didn't start diminishing. They were there, but their education standard started diminishing. Their education standard started coming down. There are three types of institutions which purport to provide a semblance of training to the civil servants. 3 institute ہیں. پاکستان اکیڈمی فار ایڈمنسٹریٹو ٹریننگ, جہاں پر سب سے پہلے جب آپ امتحان دے دیتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کچھ لوگ اسٹرائیو کریں CSS کرنے کے لیے, تو جب آپ امتحان دے لیتے ہیں, امتحان دینے کے بعد آپ کا انٹرویو ہو جاتا ہے اور آپ کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے کسی بھی سروس میں, چاہے وہ پوسٹل سروس ہے, چاہے وہ لینڈ ریونیو کی سروس ہے, چاہے وہ کسٹمز ہے, چاہے وہ فارن آفس ہے, DMG ہے, پولیس ہے یا فائنانس ہے, واٹ ایور. آپ کو جب سلیکٹ کر لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس انسٹیٹیوٹ میں بھیجا جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا آتا ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن. جب آپ اپنے مڈل کیریئر میں پہنچتے ہیں, کچھ عرصہ جب آپ ایک پرٹیکولر لیول پر گزار لیتے ہیں اور اس کے بعد نئے لیول پر جانے کے لیے وہاں پر آپ کی ٹریننگ کی جاتی ہے. آلموسٹ ڈپٹی سیکرٹری لیول تک وہاں پر ٹریننگز ہوتی ہیں. اس کے بعد تیسرا پاکستان ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج. یہاں پر جو ٹریننگ ہے, اب یہاں پر سینئر آفیسرز کی ٹریننگ ہوتی ہے جو فیڈرل جوائنٹ سیکرٹریز جنہوں نے بننا ہے یا اس سے بھی آگے جانا ہے. In all 3 categories of institutions, there is a virtual absence of a high quality faculty and reliance is placed almost exclusively on invited speakers who lecture and then leave. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہائی کوالٹی فیکلٹی اویلیبل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ دیر آر سو مینی ریزنس. جب ہم ان کو مارکیٹ میں جو ریمونریشن مل رہی ہے, جب ہم ان کو وہ نہیں دیں گے تو وہ ہمارے پاس کیوں ٹھہریں گے؟ جب ہم انہیں گریڈ کانشیس کر دیں گے اور اپنے ومز اور وشز پر جب جی چاہا ٹرانسفر کر دیا, جب جی چاہا اس کو کسی اور جگہ پہ بٹھا دیا کہ یہ ہماری بات نہیں مانتا, تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈیموٹیویٹ ہو جائیں گے, ڈیمورلائز ہو جائیں گے. یو ول اسٹارٹ لوکنگ فار بیٹر ایونیوز اینڈ پیپل who are a good faculty, they do get hold of better avenues. اور ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ جو اچھی فیکلٹی ہے اب وہ وہاں جانا پسند نہیں کرتی, اور ان کی جو ریلائنس ہے زیادہ تر وہ ان لیکچررز پر ہے یا ان لوگوں پر ہے, ان سپیکرز پر ہے جو باہر سے آتے ہیں, آ کے لیکچر دیتے ہیں اور لیکچر دینے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں. جب وہ کسی ایک اکیڈمی کا حصہ نہیں ہوں گے, جب وہ ان کے ساتھ نہیں رہیں گے, جب وہ ان کے ساتھ
دیر تک گفتگو نہیں کریں گے، جب تک وہ ان کی مینٹرنگ نہیں کریں گے، اس وقت تک بہت ساری چیزیں ان آنسرڈ رہتی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ریلیشن شپ قائم کرنے کے لیے اسپیکر جو ہیں وہ بھی وہیں رہ رہے ہوں، ان کے ساتھ مل جل کے بہت ساری جو مسائل ہیں ان کو سلجھانے کی کوشش کریں. بہت سارے جو ہمارے ادروائز ٹاپکس ہیں، جو کہ نیشنل امپورٹنس کے ٹاپک ہیں، جو کہ سوشل امپورٹنس کے ٹاپک ہیں، جو کہ اکنامک امپورٹنس کے ٹاپک ہیں یا ٹیکنیکل امپورٹنس کے ٹاپک ہیں، ان پر وہ ان کو ڈسکشنز کریں، ان کی مینٹرنگ کریں. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے ساتھ ایک کہانی شیئر کی تھی کہ اطالیق کیا کرتے تھے. وہ سارے آسپیکٹ میں، چاہے وہ دینوی آسپیکٹس تھے یا وہ دنیاوی آسپیکٹس تھے، ان سب میں وہ شہزادوں کی رہنمائی کرتے تھے اور ان کو اچھی باتیں سکھاتے تھے. ان کے ساتھ ڈسکشنز کا ایک عمل جاری رکھتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے اندر وہ ایک ایکیومن پیدا ہو جاتی تھی، جو کہ انہیں بعد میں ایک اچھا بادشاہ بننے میں مدد دیتی تھی. The integrity of institutional decision making is often undermined by vested interests outside the civil service. اب اگر کسی شخص کو پولیٹیکلی وہاں پر کہ یار اس کو کوئی اور نوکری نہیں مل رہی، اس کو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سٹاف کالج میں جا کرا دو، کیا ہے وہاں پر چپ کر کے بیٹھا رہے گا، ٹھیک ہے، اور آپ نے ادھر کروا دیا کہ یار ادھر کیا فرق پڑتا ہے، کسی نے پوچھنا. یہ وہ چیزیں تھیں، یہ وہ پولیٹیکل منوورنگز تھیں، فریشرز تھے، جس سے یہ چیزیں ڈیٹیریوریٹ، یہ پروسیس ڈیٹیریوریٹ ہونا شروع ہو گیا. دس ہیز ریزلٹڈ ان انکریزنگ انسیکیورٹی، کرپشن اینڈ آن اوکیزنز ڈیمورلائزیشن آف سول سروس آفیسرز. اس سے کیا ہوا؟ کرپشن آنا شروع ہو گیا، انسیکیورٹی آنا شروع ہوگی. انسیکیورٹی کیسے آئی ابھی تھوڑی دیر بعد میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں، اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہماری سول سروسز میں انسیکیورٹی کہاں سے آئی اور یہ سلسلہ شروع کب ہوا. یہ ایوب خان سے شروع ہوا سلسلہ، اور وہاں سے چلتا ہوا، پھر وہ رکا نہیں، پھر وہ سلسلہ چلتا رہا، اور تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرتا ہوں. Such attitudes may have been reinforced by the large-scale dismissals of senior officers, sometimes on flimsy charges, by successive regimes. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ سول سروس جو ہے وہ اس کے لوگ اتنے ڈیمورلائزڈ ایک سٹیج پر کیوں ہو گئے تھے، اور وہ کرپشن میں انڈلج انہوں نے کیوں کرنا شروع کر دیا، وہ انسیکیورٹی کا شکار کیوں ہو گئے. اور اس کی روٹس ہم ایوب خان کے دور سے تلاش کرنی شروع کرتے ہیں. فار ایگزامپل، ایوب خان ڈسمسڈ 1300 civil service officers in 1959 by a single order. 1300 لوگوں کو ایوب خان نے نوکری سے فارغ کر دیا. وہ بہت عرصہ وہ سول سرونٹس جو تھے وہ اپنا کیس لڑتے رہے، الٹیمیٹلی کچھ بھی نہیں ہوا، اینڈ دے ور سیڈ. اس کے بعد 1969 میں جب یحییٰ صاحب تشریف لائے، انہوں نے ان ون اسٹروک آف پین 303 آفیسرز کو، سینئر آفیسرز کو، ویری سینئر آفیسرز، ان کو نوکریوں سے نکال دیا. اس وقت اتفاق سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو میں بھی جانتا تھا جو نوکری سے نکالے گئے تھے. اب امیجن کریں، جب آپ کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ سوسائٹی میں آپ ڈی گریڈ ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ضرور اس نے کچھ کیا ہوگا جس کی وجہ سے اس کو نوکری سے نکال دیا گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کے جو کولیگز ہیں جو نوکری سے نہیں نکالے گئے، وہ بھی ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کل کو ہمیں بھی نکال دیا. جب اس کو، جس شخص کو میں جانتا ہوں، اس نے کبھی کرپشن نہیں کی تھی، اور اس کے باوجود اس کو کسی نہ کسی وجہ سے جسٹ آن ویمز اینڈ وشز نکال دیا گیا ہے، تو کل میں بھی اس کا شکار ہو سکتا ہوں. یہ ایک وجہ بنی. بھٹو صاحب کے دور میں کیا ہوا؟ بھٹو صاحب کے دور میں دو کام ایسے ہوئے جن کی وجہ سے پرابلمز آنا شروع ہوئی. پہلا تو یہ ہوا کہ جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے 1400 سول سرونٹس کو سیک کر دیا.
یہ 1973 کی بات ہے. اس کے بعد انہوں نے 12 سینئر سول سروس آفیسر جو تھے ان کو پھر نکال دیا, بہت ٹاپ لیول کے سیکٹری اور ایڈیشنل سیکٹری لیول کے لوگوں کو انہوں نے سیک کر دیا. اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ یہ ہماری بات نہیں مانتے, اور جو چارجز فریم کیے گئے وہ چارجز کرپشن کے تھے کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ٹوٹلی انپروفیشنل ہے. اب دیکھیے کہ جب اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے تو کچھ لوگ جو نکالے گئے وہ تو کسی نہ کسی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر رہتے ہیں اس دباؤ کا شکار, لیکن جو نہیں نکلتے وہ بھی اس دباؤ کے اندر آ جاتے ہیں. انہیں بھی پتا ہے کہ اگر ہم نے اس رجیم کا, اس پولیٹیکل رجیم کا حکم نہ مانا تو ہمیں نکال دیا جائے گا. ایک سیکرٹری صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے, ان سے میں چونکہ آپ کے ساتھ پبلک ایڈمنسٹریشن میں ڈسکس کرتا ہوں تو ان کے ساتھ میں کافی, چونکہ پبلک ایڈمنسٹریشن میں ساری عمر انہوں نے گزاری ہے, ہی واز ون آف دا ویری فائنسٹ آفیسرز. تو میں جب ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میں بہت ساری باتیں ان سے اس بارے میں پوچھتا رہتا ہوں, اور انہوں نے کہا کہ میں وٹنس ہوں اس بات کا کہ ڈاکٹر مبشر صاحب کسی ایک بندے سے ناراض تھے, اور ناراضگی کیا تھی کہ انہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے کسی وقت وہ اس بیوروکریٹ کے پاس گئے تھے اور اس سے جا کے کسی شخص کو بھرتی کرنے کے لیے کہا تھا. اس نے انکار کر دیا تھا, اس نے کہا جی اس کی کوالیفیکیشن اتنی نہیں ہے, میں اس کو اس پوسٹ پر بھرتی نہیں کر سکتا. تو ان صاحب نے مجھے بتایا کہ جب مبشر صاحب آئے تو جو سب سے پہلا حکم انہوں نے جاری کیا وہ یہ تھا, تھرو ہم آؤٹ. تو ظاہر ہے جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو اس میں پھر آپ کے ساتھی بھی ڈسگرنٹڈ ہو جاتے ہیں, ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں, فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, اور جب آپ کے ساتھی بھی ڈپریشن کا شکار ہونا چلتے ہیں تو دس بیکم کنٹیجیس, یہ پھر پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر سارے کے سارے لوگ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں. ایٹ اے اسٹرکچرل لیول دی CSP واز دی ایلیٹ کیڈر ود ان دی سول بیوروکریسی اینڈ اٹس ممبرز انہیریٹڈ دی ICS ٹریڈیشنز. ابھی میں نے آپ کے ساتھ بھٹو صاحب کے دور کا ایک واقعہ شیئر کیا, میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو دوسری بات بھی اس کے بارے میں بتاؤں گا. میں یہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں, پھر اس کے بعد آپ کو دوسرا واقعہ بھی بتاتے ہیں کہ دوسرا واقعہ کیا ہوا تھا. وہ جو لیٹرل انٹری کہلاتی ہے, وہ لیٹرل انٹری والا ایشو کیا تھا, اس ایشو کو بھی ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. The CSP cadre remained dominant in the bureaucracy and indeed over national decision making right up to the end of the Ayub period. ایوب کے دور میں 1300 لوگ نکال دیے گئے تھے, اس کے باوجود بیوروکریسی بہت اسٹرانگ تھی. During the subsequent brief regime of General Yahya Khan, the dominance of the CSP began to be broken by the military authorities. یحییٰ خان کے دور میں یہ ہوا کہ جو ملٹری تھی, جو ملٹری سے ریلیٹڈ لوگ تھے, انہوں نے اپنے آپ کو زیادہ اتھارٹیٹیو شو کرنا شروع کر دیا. Subsequently, the regime of Z.A. Bhutto further eroded the internal cohesion and esprit de corps of the CSP by a policy of lateral entry into the service. اب لیٹرل انٹری کیا تھی؟ لیٹرل انٹری میں یوں کیا گیا کہ بہت سارے لوگوں کو, 1300-1400 لوگوں کو یا تو کسی اور ڈپارٹمنٹ سے لا کے ادھر سول سروس میں ڈال دیا گیا, یا پھر وہ لوگ جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے یہ کوالیفیکیشن تو پوری کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری پارٹی کے لائل بھی ہیں, ان کو بھی اس میں انڈکٹ کر دیا گیا. اینڈ دس ہیپنڈ فار دی ویری فرسٹ ٹائم کہ ایک لیٹرل انٹری اسکیم بنائی گئی, اور وہ جو ایک ریگولر کیڈر چل رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی اسٹریم بھی اس میں شامل کر دی گئی. ان دی regime of Prime Minister Benazir Bhutto, new stresses were placed on the structure of the bureaucracy as a result of the growing political conflict between a PPP government at the center and the opposition IJI government in Punjab. آپ کو یاد ہوگا کہ اس دور میں جب پہلی دفعہ بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر بنی تو پنجاب میں
نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی. یہاں پر ان کے دو ایشوز ایسے ہیں جن کو ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں. دی ہسٹوریکلی انپریسیڈنٹڈ contention for power between the federal and the Punjab provincial governments was often done by manipulating individuals or groups of civil servants. Let me share two cases. Number one, federal government's decision to transfer to Islamabad 5 senior officers working in the Punjab provincial administration. उसमें एक IG साहब थे, एक एडिशनल IG साहब थे, एक सुपरिंटेंडेंट थे पुलिस के, एक चीफ सेक्रेटरी थे और एक कोई और साहब थे. ये 5 लोग थे. फेडरल गवर्नमेंट का ख्याल यह था कि फेडरल गवर्नमेंट के कामों में दखल अंदाजी जो की जा रही है उसमें इन 5 हजरात का बहुत बड़ा हाथ है. और चूंकि असल में तो जो सुपीरियर सर्विसेज हैं वो फेडरेशन के मातहत है ना, फेडरल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है. तो फेडरल गवर्नमेंट ने उन 5 ऑफिसर्स के पोस्टिंग के ऑर्डर्स इशू कर दिए और उन 5 को इस्लामाबाद बुला ली. उनका जी आप सेक्रेटेरिएट आ जाए, 5 के 5 फेडरल गवर्नमेंट में आ जाएं प्रोविंशियल गवर्नमेंट से. तो उस वक्त जो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी उसने बड़ा वेमेंटली इसको रेजिस्ट किया और रेजिस्ट करते चले गए. इस हद तक रेजिस्ट किया कि एट द एंड उन्होंने कहा कि अच्छा चलें, मैं ये 4 लोग तो मैं दे देता हूं, ये तो आप ले लें, लेकिन मैं चीफ सेक्रेटरी को नहीं छोड़ूंगा, वो मेरे साथ ही रहेंगे. और वो चीफ सेक्रेटरी साहब, मेरा ख्याल है उनका नाम अनवर जाहिद था, जो कि उस वक्त चीफ सेक्रेटरी थे पंजाब के. नवाज शरीफ साहब ने फेडरल गवर्नमेंट की बात मानने से इनकार कर दिया और उसको नहीं छोड़ा. बाकी 4 लोग आ गए लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब वहां रहे. तो ये देखें, जब इस तरह के क्लैशेस होना शुरू होते हैं, जब आप पोलिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं इन चीजों को, तो जो आपका सिविल सर्वेंट है वो किसी ना किसी तरीके से डिमोरलाइज जरूर होता है और उसके इर्द गिर्द फिर बाकी एनवायरनमेंट भी डिमोरलाइज होना शुरू हो जाता है. दूसरा वाक्य, द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट्स पीपल्स प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट. पीपल्स पार्टी ने अपने उस दौर में एक पीपल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया. अब वो जो डेवलपमेंट प्रोग्राम था उससे उनका ख्याल यह था कि लोगों के लिए पीने का साफ पानी, कच्ची गलियां हैं गांव में, कस्बों में, वो सारी कच्ची गलियां पक्की की जाएं. पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए वहां पर कोई सिस्टम बनाया जाए और जो ड्रेनेज के इश्यूज हैं, जो सीवेज के इश्यूज हैं, उनको सॉल्व किया जाए. और उसके लिए सारी की सारी फंडिंग फेडरल गवर्नमेंट ने देनी थी. अब फेडरल गवर्नमेंट चूंकि उसकी ऑनर थी, क्योंकि सारे के सारे फंड्स जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी, इन्होंने वहां पर काम करवाना शुरू कर दिया. नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने उस वक्त इसको अपनी गवर्नमेंट के कामों में दखल अंदाजी शुमार किया. उन्होंने कहा जी ये हमारे ऑपरेशंस में इंट्रूजन है, और उन्होंने इस बात का सख्ती से जो है वो रेजिस्ट किया इसको और कहा कि जी ये काम नहीं होगा. लोगों ने, जाहिर है ये काम अच्छी नीयत के काम थे कि आप गलियां पक्की कर रहे हैं, आप ड्रेनेज सिस्टम्स बना रहे हैं, आप पीने के साफ पानी के लिए कोई बंदोबस्त कर रहे हैं. लोगों ने खुद वो काम करना शुरू कर दिया और सूरत हाल यहां पहुंच गई कि लोग अपनी मदद आपके तहत वो काम करते थे, फंडिंग उनको मिल जाती थी, वो काम करते थे. अगले दिन डिप्टी कमिश्नर साहब बुलडोजर्स भेजते थे और जो काम हुआ होता था, गलियां अगर उसमें ईंटें लग गई हैं, सोलिंग हो गई है, तो सारी की सारी उखाड़ के आ जाते थे. ये क्लैश जब इस लेवल पर, हाईएस्ट लेवल पर जब गवर्नेंस में इस तरह के क्लैशेस आना शुरू होते हैं तो फिर उसके असरात भी ट्रिकल डाउन करते हैं और बाज़ का तो उसके असरात बहुत देर तक चलते रहते हैं. द टिपिकल सिविल सर्वेंट्स टुडे is faced with formidable problems of poverty, social polarization, breakdown of law and order, and erosion of infrastructure. ये सारी चीजें जो हैं ये गवर्नेंस की चीजें हैं, ये कॉमन गुड की चीजें हैं, लेकिन somehow सिविल सर्वेंट्स जो हैं इन सब चीजों को जानने के बावजूद, इन प्रॉब्लम्स का अदराक रखने के बावजूद, अवेयरनेस रखने के बावजूद, they aren't doing
anything. He is expected to tackle these problems in an environment where often conflicting demands from a still emerging political system are impacting upon an administrative institution whose internal stability and cohesion has already been undermined by the interventions of successive regimes. اب یہ جب پولیٹیسائز کرنا شروع کر دیا جاتا ہے کسی بھی سیٹ اپ کو، اس میں پرابلم یہی آ جاتی ہے، مجھے تو ڈائری رہے گا نا. سپوز میں کسی ایک ایسی پوسٹ پر ہوں جہاں پر میں امپلیمنٹر ہوں اور آپ کے پاس کوئی ایسا پارٹی کا نمائندہ آ جائے جو کہ ابھی اپوزیشن میں ہے، حکومت میں نہیں ہے، اور آپ اس کا وہ جو کام ہو سکتا ہے کہ وہ کام بالکل بھی جینوئن نہ ہو، ریشنل نہ ہو، اس کا کوئی امپیکٹ نہ بنتا ہو، وہ پرسنل نوعیت کا کام ہو، وہ جنرل نوعیت کا کام نہ ہو، وہ کامن گڈ کا کام نہ ہو، اور آپ اگر انکار کر دیں تو کیا ہوگا؟ آپ نوئنگلی انکار نہیں کرتے. آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے انکار کیا تو یہ شخص جب یہ پار میں آئے گا، اس کی حکومت آئے گی، تو مجھے اس لکریٹو پوسٹ سے ہٹا دیا جائے گا. یہ جو ڈر ہوتا ہے، یہ جو خوف ہوتا ہے، یہ نہ جوڈیشری کو ٹھیک فیصلے کرنے دیتا ہے اور نہ ہی ایگزیکٹو کو بعض کا ٹھیک فیصلے کرنے دیتا ہے. جب تک یہ ڈر نکلے گا نہیں، اس وقت تک حالات ٹھیک ہوں گے نہیں. To be able to function effectively in such a situation, civil servants would have to be men of considerable professional acumen, integrity and initiative. Given the poverty of their education and institutional environment, they are in most cases incapable of even comprehending the nature of the problems they face, let alone conceptualize, formulate and evaluate policy interventions to overcome them. So اس کا لب لباب یہ ہے کہ جب آپ کی ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہے، اس کے بعد جو ٹریننگ آپ کی ہو رہی ہے اس ٹریننگ میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے، تو آپ کو کہاں پتا ہوگا کہ کون سے کام کرنے والے ہیں اور ان کا الٹیمیٹلی امپیکٹ کیا ہوگا؟ آپ کو اگر اتنا ہی پتا نہیں ہے تو آپ کانسیپٹ کے لیول پر کیسے پہنچیں گے؟ آپ چیزوں کو کنسپچولائز کیسے کریں گے؟ آپ ویژولائز کیسے کریں گے؟ آپ ویژن کیسے کریٹ کریں گے؟ آپ پالیسی کیسے فارمولیٹ کریں گے؟ اور پھر الٹیمیٹلی جب آپ اس کو فارمولیٹ کر لیں گے تو اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ جب وہ امپلیمنٹ ہو جائے گی تو اس کو ایویلویٹ کیسے کریں گے؟ اور اگر اس میں کوئی پرابلمز ہیں تو ان کو اوور کم کیسے کریں گے؟ جب ہمارے پاس وہ ایکیومن ہی نہیں رہی، وہ ایکسپرٹیز ہی نہیں رہی، تو ظاہر ہے کہ اس ادارے نے ڈیٹیریوریٹ ہونا ہی تھا. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہماری ابھی بھی جو بیوروکریسی ہے یا سول سرونٹس ہیں ان میں کیپیبل لوگ نہیں ہیں. ان میں بہت سارے کیپیبل لوگ ہوں گے، لیکن میجورٹی جو ہے وہ انکیپیبل ہے. اور جب میجورٹی انکیپیبل ہوتی ہے تو مائنورٹی زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی ہے؟ وہ اپنے ہو سکتا ہے پوری کوشش کرتے ہوں، اس کے باوجود حالات سدھر نہیں رہے. میرے اندر اگر کنسپچولائز کرنے کے انگریڈینٹس ہی نہیں ہیں، میں ریسرچ پہ بلیو ہی نہیں کرتا، میں پڑھنے پہ بلیو ہی نہیں کرتا، میں آبزرویشن پہ بلیو ہی نہیں کرتا، میں گرو کیسے کروں گا؟ آپ مجھے جو مرضی کہہ دیں، جو مرضی کام کرنے کے لیے کہہ دیں، جب میں اس کو انویسیج ہی نہیں کروں گا تو ظاہر ہے میں اس کو پراپرلی انجام دینے کے قابل بھی نہیں ہوں گا. اب آتے ہیں دوسرے ادارے کی طرف، انسٹیٹیوشنل گروتھ آف ملٹری. In the military, unlike the civilian bureaucracy, the officer has to study, acquire new skills, and pass an examination at each stage of the promotion ladder. Over the last 40 years, the military has developed a sophisticated infrastructure of education, from military public schools through specialized colleges for professional training in various fields of engineering, electronics, and aeronautics, to high quality command and staff training institutions. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں کیا کام ہو رہا ہے. The two institutions in the later category, Command and Staff College Quetta and the National Defense College, not only provide training in defense planning and war gaming at the highest international level,
but also enable officers to conduct interdisciplinary studies in national policy analysis in the fields of foreign policy, internal security and economic policy. آپ امیجن کریں کہ ان کا ہورائزن کتنا براڈ کیا جا رہا ہے کہ اپنی اسکلز جو کہ کمبیٹنگ کے ساتھ ہیں، وار گیمنگ کے ساتھ ہیں، ایروناٹکس میں ہیں، الیکٹرانکس میں، آل رائٹ، یہ سارے کام انہوں نے کرنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ان کو فورن پالیسی کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، ان کو انٹرنل سیکیورٹی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ان کو اکنامک پالیسی کے ایشو کے بارے میں نہ صرف بتایا جا رہا ہے بلکہ ان کے ساتھ الیبوریٹ قسم کی ڈسکشنز کی جا رہی ہیں، ان سے پریزنٹیشنز کروائی جا رہی ہیں، ان کو بڑے بڑے پروجیکٹ جو کہ ڈمی پروجیکٹس ہیں وہ پروجیکٹس ان کو دیے جاتے ہیں کہ جی آپ یہ پروجیکٹ کریں، اور پھر ان کی نمبرنگ ہوتی، ان کی کوانٹیفیکیشن ہوتی ہے، اور اس کوانٹیفیکیشن کے اوپر ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے. دی کوالٹی آف دی ٹیچنگ اسٹاف، دی میتھڈس آف انسٹرکشن اینڈ دی انٹینسٹی اینڈ ریگر آف دی اسٹڈی پروگرامز میک دیم انٹو جینوئن سینٹرز آف ایکسلنس. اب امیجن کریں، ایک طرف ہمارے سول سروسز کے ادارے ہیں جہاں پر ٹریننگ اور ایجوکیشن ہو رہی ہے، اور دوسری طرف ملٹری کے ادارے ہیں، اور دونوں میں دیر از اے stark difference. One of the senior instructors at the Command and Staff College, when asked what was the guiding principle of their training program, replied, "To develop a mind that can think on its own, that does not take anything for granted." کیا ہم ان کو اس طرح سکھاتے ہیں کہ وہ اپنے طور پر چیزوں کو ایوالو کرنے کے قابل ہوں، وہ ایٹ دی اسپر آف دی مومنٹ ڈیسیژنز لینے کے قابل ہوں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیں، چاہے ان کی پروموشن ہے، چاہے ان کی پوسٹنگ ہے، یا انٹریکٹیو کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے، ان سب کے اندر دے شوڈ ناٹ ٹیک اینی تھنگ فار گرانٹیڈ. It is not surprising that military officers trained at such institutions develop a far more sophisticated understanding of governance than any products of civilian educational institutions in contemporary Pakistan. اور یہی وہ ڈفرنس کریٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب یہاں پر اگر ہم پروموشنز وغیرہ کی بات بھی کریں اور بیوروکریسی کی بات کریں اور ملٹری کی بات کریں اور ان کی پروموشنز، پوسٹنگز، کبھی آپ نے سنا کہ ملٹری میں کوئی لیٹرل انٹری اسکیمز شروع ہو گئی ہیں اور کسی کو ڈائریکٹ بریگیڈیئر بنا دیا گیا ہے، یا کسی کو ڈائریکٹ کرنل بنا دیا گیا ہے، یا کہا گیا جناب یہ ساری کی ساری کوالیفیکیشنز پوری کرتے ہیں، ان کو جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف لگا دیا جائے؟ نہیں ہوتا نا ایسا. یہ بھی کچھ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ان میں کانفیڈنس جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے، اور سول بیوروکریسی جو ہے اس کا مورائل جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے. اپارٹ فرام دی کوالٹی آف انٹلیکچوئل ٹریننگ امپارٹڈ ٹو دی ملٹری آفیسرز، the decision making structure and coordination amongst the various services have also improved. ہمارے on the other hand ڈپارٹمنٹس میں جو انٹیگریشن ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ ڈس انٹیگریٹ ہو رہی ہے، سنرجی کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. on the other hand ملٹری کے جو ادارے ہیں ان میں سنرجی بڑھتی چلی جا رہی ہے. in the bureaucracy contrary to service rules there is political interference in promotions, appointments and operational decisions. In sharp contrast to the bureaucracy, the military over the years has not only strengthened and professionalized its internal decision making, but has also increasingly insulated itself from involvement of civilian authority at both administrative and operational levels. یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ اسحاق خان صاحب کے دور میں دو میجر جنرلز تھے، ان میں سے ایک کا نام شمیم عالم تھا اور دوسرے صاحب شاید رویداد خان صاحب تھے. بہرحال دو لوگ تھے. تو جو اس وقت کے چیف تھے کاکڑ صاحب، وحید کاکڑ صاحب، انہوں نے جو نام پروپوز کیا وہ دوسرے صاحب کا تھا، اور میجر جنرل شمیم عالم کا نام انہوں نے پروپوز نہیں کیا. انہوں نے کہا جی ان کو لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا جائے. آن دی ادر ہینڈ اسحاق خان کی جو گورنمنٹ تھی وہ اس وقت یہ سمجھتی تھی کہ ایسا نہیں ہے، یہ جو دوسرے صاحب ہیں شمیم عالم صاحب،
ان کا ریکارڈ زیادہ بہتر ہے, ان کو بننا چاہیے. سو جو آرمی چیف تھے اس وقت, ہی پٹ ہز فٹ ڈاؤن, ہی سیڈ نو, دی ادر پرسن ول بیکم دی لیفٹیننٹ جنرل. اور فائنلی پھر یہ ہوا کہ ایک پیچ اپ کیا گیا, اور پیچ اپ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا چلیں دونوں جرنیل جو ہیں وہ پروموٹ کر دیتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ آرمی نے بج کیا ہوگا جی ٹھیک ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ اپنی مرضی کا بندہ جو ہے وہ پروموٹ کر لیں. اتنی جو ہے وہ اسٹرانگ ہے آرمی. Relations between military and bureaucracy over the last 6 decades have been determined partly by the differing internal processes of change in the two institutions and partly by pressure emanating from civil society on the one hand and the international environment on the other hand. Relations between military and bureaucracy ہم 1951 سے 58 تک کی بات کر لیتے ہیں, جلدی سے اس بات کو ہم کر دیتے ہیں کہ ڈیورنگ دس پیریڈ دیر واز این الائنس بٹوین دی بیوروکریسی اینڈ دی آرمی تھرو دی گینگ آف فور. ایوب خان کا دور تھا اور اس گینگ آف فور میں غلام محمد صاحب جو اس وقت گورنر جنرل تھے وہ شامل تھے, چودھری محمد علی شامل تھے, اسکندر مرزا اور جنرل ایوب خان. جنرل ایوب خان فرام دی ملٹری اور باقی لوگ جو تھے وہ بیوروکریسی کے تھے. اس وقت انہوں نے گورنر جنرل غلام محمد صاحب نے جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے ان کو سیک کر دیا. جب انہیں سیک کیا تو فوراً جو اسمبلی تھی انہوں نے اجلاس بلایا اور ان کو دوبارہ انہوں نے کہا جی ووٹ آف کانفیڈنس دے دیا. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے پھر سیک کر دیا. اب جب وہ سیک کیا تو ایوب خان بھی ان کے پیچھے کھڑے تھے. ان کا جناب بالکل ٹھیک ہے آپ ضرور کریں. ایوب صاحب اس وقت فیلڈ مارشل بن چکے تھے. ملٹری جب اس کی بیکنگ پر تھی تو بیوروکریسی نے کیا کیا, غلام احمد صاحب نے محمد علی صاحب کو, چودھری محمد علی صاحب کو اناؤنس کر دیا کہ جناب یہ آئندہ پرائم منسٹر ہوں گے. اور اسمبلی کا رول آپ دیکھیے, پولیٹیشنز کا آپ رول دیکھیے کہ انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس ان کو دے دیا, اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ اس وقت حالات اس قسم کے ہیں کہ اس میں سے نکلنا بہت مشکل ہے. اگر ہم نے کیا تو یہ سب ہماری چھٹی کرا دیں گے, اس لیے بہتر ہے ہم کم از کم پارلیمنٹ میں تو بیٹھے ہوئے ہیں. دی فنکشن آف دی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی واز ریڈیوسڈ میئرلی ٹو ربر اسٹیمپنگ ہز ایکشنز. جو بھی ایکشنز ایوب خان صاحب کر رہے تھے یا غلام محمد صاحب کر رہے تھے, اسمبلی کی حیثیت صرف ربر اسٹیمپ کی تھی. اور یہی وجہ تھی کہ جو ہی انہوں نے نیا پرائم منسٹر, ایک کو وہ ووٹ آف کانفیڈنس دے چکے ہیں, اس کے باوجود جو ہی انہوں نے دوسرا پرائم منسٹر اناؤنس کیا انہوں نے اس کو بھی ووٹ آف کانفیڈنس دے دیا. اب اس سے نیکسٹ ایرا 1958 ٹو 1968 ایوب خان صاحب نے ٹیک اوور کر لیا. ٹیک اوور کرنے کے بعد انہوں نے بی ڈی سسٹم ایک شروع کیا, اس کو کہتے ہیں بیسک ڈیموکریسی سسٹم. اور اس میں یہ تھا کہ جو بھی پریزیڈنٹ بنے گا وہ ڈائریکٹ الیکشن اس کا نہیں ہوگا, وہ انڈائریکٹ الیکشن ہوگا کہ سارے علاقوں میں جو انڈیویجولز کسی ایک سطح سے الیکٹ ہو کر لوکل باڈی کا حصہ بنتے ہیں جس کو انہوں نے بیسک ڈیموکریسی کہا, وہ سارے کے سارے ووٹ ڈالیں گے تو پریزیڈنٹ منتخب کریں گے. اب ظاہر ہے جب ماشاء اللہ ہو, آپ چاہے اس کو بیسک ڈیموکریسی کا نام دیں یا کوئی بھی اور نام دے دیں, جب لوگ الیکٹ ہوں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ الیکٹڈ جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ ایک فیلڈ مارشل جو کہ مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی ہے, پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ہے, اس کے حق میں ووٹ نہ دیں. آرمی میں اور بیوروکریسی میں اسی دور میں ایک پاور شیئرنگ فارمولا بھی بن گیا تھا جس میں یہ تھا کہ ایوب خان صاحب بزال پاورفل, لیکن وہ سارے کے سارے کام وہ بیوروکریسی کے تھرو کرواتے تھے اور ملٹری بیک کرتی تھی ایوب خان صاحب کو. اس کے بعد 1971 کا ایرا آ گیا. 1971 سے بٹوین میں یحییٰ خان کا پیریڈ بہت تھوڑا ہے, اس لیے میں نے اس کو بہت زیادہ نہیں چھیڑا, سوائے اس کے کہ اس نے آتے ہی سول سرونٹس کچھ نکال دیے اور پرابلمز آنا شروع ہو گئیں. آپ کو پتا ہے یحییٰ خان کے بارے میں بھی کافی سارے جلوس نکلے, بٹ اینی وے اس نے ایک بہت فیئر الیکشنز, اور کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے فیئرسٹ الیکشنز جو تھے وہ یحییٰ خان نے کروائے. تو 1971 سے 1977 تک بھٹو صاحب آگے.
During the early period of the military regime of General Yahya Khan, the position of the bureaucracy had been relegated to a relatively minor role compared to the military in the task of governance. ये फर्क पड़ा, मैंने इसलिए कहा कि बहुत ज्यादा मैंने उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन याह्या खान के बाद the new government of Mr. Bhutto carved out from the bureaucracy a personalized chain of command through the appointment of politically loyal individuals in key positions. At the same time, an attempt was made to reduce the power of the elite CSP of the bureaucracy, penetrating it with officers who were loyal to the PPP. Large sections of the bureaucracy were politicized and made amenable for direct use by political forces. जाहिर है अगर मैं political reference के साथ आऊंगा तो मैं political forces के हाथ में खिलौना भी तो बनूंगा, मैं उनका कारिंदा भी तो बनूंगा, मैं उनके लिए काम भी तो करूंगा. और वो लोग जो पॉलिटिकल लॉयलिस्ट थे और उन्होंने सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर लिया, दे स्टार्टेड वर्किंग फॉर द पॉलिटिकल रिजीम. दो हमारे यहां पर टेंडेंसी यही है, बाद में वही सिविल सर्वेंट्स जो है वो दूसरी पॉलिटिकल रिजीम जो आई उसके साथ भी मिल गए. बहुत सारे लोगों ने अपनी हमदर्दियां उस तरफ शिफ्ट कर ली, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने नहीं की और उनको रिमूव कर दिया गया था. 1977 to 1988. During this period, President General Ziaul Haq stabilized. ये एक फैक्टर जरूर है कि उसने ब्यूरोक्रेसी को स्टेबलाइज किया and rehabilitated the bureaucracy, although it was very much junior partner to the military in the task of governance. बड़े काम अभी भी मिलिट्री करती थी, कंसेप्चुलाइजेशन मिलिट्री करती थी, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन सारी की सारी जो थी वो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू होती थी. The military was formulator of the policy and the bureaucracy was made responsible for implementing it. The history of the changing balance of power between the army and bureaucracy shows a rapid increase in the weightage of the military relative to the bureaucracy in determining national policy in the major spheres of foreign policy, the economy and internal security. But क्या किया जाए? अगर जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो इतने इंटेलिजेंट होते, इतने कैपेबल होते, इतने स्किलफुल होते, इतने विजनरी होते तो ये सिचुएशन ना देखनी पड़ी. अब हुआ क्या? ऑन दी अदर हैंड मिलिट्री, चूंकि उसको अपने इंस्टीट्यूशंस में फॉरेन पॉलिसी के बारे में भी सारा कुछ सिखाया जाता है, इकोनॉमी के बारे में बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं और इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में भी उनको एनलाइटन किया जाता है, उनको इन चीजों का ज्यादा अदराक था. दे हैड अ बेटर अवेयरनेस ऑफ ऑल दीज थ्री थिंग्स. यही नहीं, बहुत सारी और भी, बट पर्टिकुलरली बिकॉज दीज आर ऑफ utmost importance for the country itself, so they have intruded into foreign policy, the economy of our country as well as the internal security. Who else is responsible for the internal security? हम जब भी सुनते हैं और जब भी एनविसेज आप सोच के देखें जरा, हमारे दिन में फौरन आर्मी आती है कि इंटरनल सिक्योरिटी सारी की सारी आर्मी कर रही है, बट पुलिस दैट इज देयर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट that is there, but they have taken the second role, the secondary role rather. At the time of independence in 1947, the bureaucracy and the army had a predominant position in the structure of state power relative to the institutions in civil society. This was due firstly to the form of the freedom struggle on the one hand and the nature of the Muslim League on the other hand. उस वक्त इसलिए हुआ, उस वक्त जरूरत भी बहुत ज्यादा थी और मुस्लिम लीग की नेचर भी इस किस्म की थी कि वो अकोमोडेट करना चाहते थे और वो उनको पता था कि हम इस वक्त हमारी ब्यूरोक्रेसी इतनी डिप्लीटेड है, इतने कम लोग हैं हमारे पास उस कैलिबर के कि हम ये काम नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्होंने आर्मी को इसमें इन्वॉल्व कर लिया. हाउएवर, एज वी हैव आर्ग्यूड अर्लियर, द पोजीशन ऑफ द मिलिट्री रिलेटिव टू द ब्यूरोक्रेसी within the power structure became increasingly important, partly because of the different internal dynamics within each of these two institutions of the state apparatus. हमारे यहां पर जो सिचुएशन क्रिएट होती चली गई, इंटरनल पॉलिटिक्स में जो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई, हमारे अंदरूनी हालात में जो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई, अल्टीमेटली उन हालात की वजह से चीजें जो हैं वो मिलिट्री के हाथ में जाना शुरू हो गई.
اب ہم بات کرتے ہیں جی کنکلوژن کی. یہ ساری چیزیں جب ہم ذہن میں رکھتے ہیں اور ہم اس کہانی کو نئے سرے سے سوچنا شروع کرتے ہیں ڈے 1 سے کہ 1947 سے لے کر 1988 تک کیا ہوا، یہ 2-3 ایراز تھے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم 98 سے آج تک کے جو حالات ہیں ہم ان کو انکمپس کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. اور جب ہمیں یہ پتا چلے گا کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں پھر ہم بہتر طریقے سے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ کیا پاکستان کی گورننس جو شروع میں تھی چلتی آ رہی ہے یہاں تک پہنچی ہے، اس کی جتنے بھی فیزز تھے کیا اس میں کوئی ایک ایسا فیز بھی آیا جو کہ ایک اچھا فیز تھا، یا کیا ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا ہم ڈیٹیریوریشن کی طرف جا رہے ہیں. The political and bureaucratic elite in Pakistan has so far demonstrably failed in fulfilling its historical role of building a modern democratic polity marked with social justice within the state of Pakistan, as envisaged by Quaid-e-Azam محمد علی جناح. اور ایسا ہی ہوا. قائد-e-اعظم محمد علی جناح جو کچھ چاہتے تھے سوشل جسٹس، وہ کہتے تھے جی سوشل جسٹس ہونا چاہیے، تمام قومیتیں جو یہاں پر ہیں ان سب کو ایک جیسے حقوق ہونے چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ترقی کرنی چاہیے، ایک ماڈرن ڈیموکریٹک پالیٹی میں اس کو ٹرانسفارم ہونا چاہیے. کیا یہ ساری چیزیں ہوئیں؟ انفارچونیٹلی یہ ساری چیزیں نہیں ہوئیں. Fulfilling this role would have meant building institutions through which the will of the people could become operative within the past structure. لوگوں کو تو اس میں شامل ہی نہیں کیا گیا. لوگوں سے تو ان کی ول پوچھی ہی نہیں گئی کہ آپ لوگ چاہتے کیا ہو. ہم ابھی تک پبلک ایڈمنسٹریشن کے دور میں ہیں جہاں پر ہم لوگوں کو ابھی بھی سبجیکٹس کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. ہم نے ان کو ایون سٹیزنز بھی نہیں سمجھا بھی. اب ابھی بھی کسی بیوروکریٹ کے دفتر کے باہر چلے جائیں اور اس سے ملنے والے لوگوں کے بارے میں پوچھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ وہ گھنٹوں وہاں بیٹھے رہتے ہیں. ان کو ایک وقت دیا گیا، اس وقت وہ آئے اور اس کے بعد 3-3 4-4 گھنٹے بعد کا پورا دن وہاں پر بیٹھ کے ناکام ہو کے واپس چلے جاتے ہیں. وہ اگلے دن پھر آ جاتے ہیں، پھر بیٹھے رہتے ہیں اور اس طرح اگلا دن بھی گزر جاتا ہے. یہ پرابلمز جو ہیں یہ جب تک ہم نیشن کو اپنے ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، لوگوں کو اپنا پارٹنر نہیں بنائیں گے، ان کو ڈیسیژن میکنگ کے اندر شامل نہیں کریں گے تو یہ پرابلمز چلتی رہیں گی. اینڈ فائنلی in initiating an industrialization process through which the people of Pakistan could make a contribution to the contemporary world. Research and development. کیا ہم کرتے ہیں؟ میں نے آپ سے کسی ایک لیکچر میں مجھے یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا ہم ری ایکٹیو لوگ ہیں، ہم پرو ایکٹیو نہیں ہیں. ہم ری ایکٹ کرتے ہیں. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب ہمیں پتا چلتا ہے تو ہم بھی اس کے پیچھے وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہماری اپنی کوئی پروڈکٹ نہیں ہے. آپ ابھی بھی اشتہار دیکھ لیجیے. کسی دن آپ صرف یہ سوچ کر ٹی وی کے آگے بیٹھیے گا کہ آج میں نے اشتہاروں کو کسی اور سینس میں آبزرو کرنا ہے، اور آپ وہاں پر یہ آبزرو کیجیے گا کہ کون سی ایسی پاکستانی پروڈکٹس ہیں جن کا اشتہار آپ اس پورے دن میں دیکھ پائے. آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کو ایسی کوئی پروڈکٹ نہیں ملے گی. یا آپ کو سروسز کے اشتہار ملیں گے، وہ سروسز آپ نے نہیں بنائی ہیں، وہ سروسز باہر سے کہیں سے آئی ہیں. آپ ان سروسز کے صرف امپلیمنٹرز ہیں. آپ ان سروسز کو آگے دے رہے ہیں کسی اور اس سے کوئی پیسہ لے رہے ہیں. یا پھر کھانے کے اشتہارات، یا ریسٹورنٹ کا اشتہار ہوگا، یا بسکٹوں کا اشتہار ہوگا، یا اس طرح سے ریلیٹڈ اشتہار ہوں گے. چلی ملی کا اشتہار ہوگا، چوئنگمز کے اشتہار ہوں گے. لیکن آپ کو کوئی ایسی پروڈکٹ نہیں ملے گی جس پروڈکٹ پہ ہم ناز کر سکیں. اور ہمارے ساتھ ہمارا ایک اتفاق سے جاپنیز دوست تھا، تو وہ جب پاکستان آیا، یہاں پہ وہ کوئی 12-13 دن رہا،
تو ہم باہر نکلتے تھے, وہ جو بات ہوتی تھی وہ سب سے پہلی بات یہ کرتا تھا, دس از آور پروڈکٹ, دس از آور پروڈکٹ, دس از آور پروڈکٹ, دس از آور پروڈکٹ, دس از آور پروڈکٹ. ہم کیا کہیں, کچھ بھی تو کلیم نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے, ہم لوگ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے نام سے بھاگتے ہیں. ہم لوگ ماضی میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں. ہم آج بھی اپنے آباء و اجداد کے کارنامے ان کو بیان کرنا اپنا فخر سمجھتے ہیں, اور یہی سوچتے رہتے ہیں. یہ بھی میں نے آپ کو ایک دن بتایا تھا کہ پدرم سلطان پور میرا باپ بادشاہ تھا. ہم خود کچھ بھی نہیں کرتے. اٹ از ریمارکیبل دیٹ وین ایور دی پیپل, یہ ایک ایسی آبزرویشن ہے جو یہ میری آبزرویشن ہے, آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں, آپ اس سے ڈفر کر سکتے ہیں, لیکن یہ میری آبزرویشن ہے. میں نے اس کا تھوڑی دیر پہلے بھی لیکچر کے دوران اظہار کیا تھا. اٹ از ریمارکیبل دیٹ وین ایور دی پیپل ایز اے ہول have intervened, they have shown not only a high level of political consciousness, but in fact it can be argued that their political maturity has grown over time. ایک چھوٹا سا واقعہ اس بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں, جس کے اوپر میں نے یہ لکھا. چیف جسٹس آف پاکستان کی ری انسٹیٹمنٹ کیسے ہوئی؟ تھرو انلائٹنمنٹ آف اس. ہم سب لوگ, وہ ہم لوگ تھے جنہوں نے انٹروین کیا, بیکاز وی ور میچور انف ٹو انویسیج, ٹو کمپریہینڈ دیٹ مس جسٹس اور انجسٹس ہیز بین ڈیلیورڈ ٹو ہم, اور اس پر ہم سارے اٹھ کھڑے ہوئے, اور الٹیمیٹلی ہم نے اس کو ایک کامیاب کیمپین میں تبدیل کر دیا, اور چیف صاحب واز ری انسٹیٹڈ. تو یہ انلائٹنمنٹ ہے, یہ میچورٹی ہے کہ ہم لوگ اب ایسی چیزوں کے بارے میں میچور ہو گئے ہیں. ہمارے پاس پرابلم صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی ایونیوز نہیں ہیں, لیکن ہم میچور ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور اسی میچورٹی کا آپ کے ساتھ میں نے ایک ثبوت دیا. ریفرنسز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حمزہ الوی صاحب کی ایک بک ہے, کلاس اینڈ اسٹیٹ ان پاکستان. یہ 1983 میں چھپی تھی. میں نے اس سے کچھ ایکسرپٹس لیے ہیں, اس کو پڑھا ہے, اس کو دیکھ کے کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے. اکمل حسین صاحب ہیں, سول سوسائٹی انڈرمائن, اس کا پہلا چیپٹر, وہ بھی میں نے اس سے کچھ کمنٹس لیے ہیں. دی برڈن آف کیپٹلسٹ گروتھ, اے اسٹڈی آف ریئل ویجز ان پاکستان, کچھ چیزیں یہاں سے لی ہیں. اکمل حسین صاحب کے اسٹریٹجک ایشوز ان پاکستان اکنامک پالیسی, اس سے کچھ لیے ہیں. اور مشاہد حسین صاحب کی کتاب, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا, پاکستان پرابلمز آف گورننس, اس میں سے بھی کافی ساری چیزیں, کافی سارے خیالات میں نے وہاں سے لیے. تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ریفرنسز شیئر کر دوں. اگر کبھی آپ لوگوں کو ان میں سے کوئی بھی پڑھنے کا موقع ملے تو یہ ہمارے لیے اپنے آپ کو انلائٹن کرنے کی ایک بہت اچھی انڈیور ہوگی. اب آتے ہیں جی کوٹ آف دی ڈے کی طرف. جیمز برائس, ایک سوشل سائنٹسٹ, بڑی اچھی ایک بات کی, پولیٹیشین بھی تھے وہ. آر کنٹری از ناٹ دی اونلی تھنگ ٹو وچ وی او آر allegiance. It is also owed to justice and to humanity. اور اگلی بات جو انہوں نے کی, اب دیکھیے ہم صرف وہی کرتے ہیں. Patriotism consists not in waving the flag, but in striving that our country shall be righteous as well as strong. ہم لوگ جھنڈے ہی ہلاتے ہیں. ہم صرف 14 اگست پہ پاکستان کو یاد کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر پاکستان کو بھول جاتے ہیں. ہم اس کے لیے اچھے کام کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں جہاں پر ہم پاکستان کو آج سے 25 سال بعد ایک بہت کامیاب ملک بنتا دیکھ سکیں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور کوشش کریں گے. یہ جو جنریشن ہے, آپ لوگوں کی جنریشن ہے, ہماری ساری امیدیں آپ لوگوں کے ساتھ, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جنریشن واقعی یہ پروف کرے کہ پاکستان ایک قوت ہے ٹو ریکن ود, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جو ہیں اب واقعی انلائٹنڈ ہیں اور ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. اگلے لیکچر میں ہم اگلی رجیم کے بارے میں
بات کریں گے اور پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ نیکسٹ ایشوز. اب ہم امبریلا کے تھوڑا سا نیچے آنا شروع ہوں گے بعد میں تیسرے لیکچر کے بعد. پھر ہم سوچیں گے کہ اس میں کون سی چیز پہلے لائی جائے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم اسٹرکچر جو گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہے وہاں سے شروع کریں گے, بٹ لیٹس سی ہاؤ دی تھنگس ٹرن اپ. اگلے لیکچر تک کے لیے خدا حافظ. آپ لوگوں سے انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی. خدا حافظ.